बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक टर्किश ड्रामा जो दर लिस्ट अर्तगल है, वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और ओवरऑल जो है जो डिफरेंट क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो टर्म यूज़ होती है इन चीज़ों के लिए उसको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट टुडे द व्हाट इज़ द सॉफ्ट डिप्लोमेसी। बेसिकली अगर आप देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको हम डिप्लोमेसी में या डिप्लोमेटिक उसको कहते हैं। और जनरली देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द यू कैन से द फॉरेन पॉलिसीज़, जिसमें डिफरेंट डिप्लोमेट्स आते हैं, जिसमें ट्रैक वन डिप्लोमेट्स होते हैं जो टोटली क्या करते हैं कि दे प्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रैक 1.5 के। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स होते हैं वो प्लस उनके साथ दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें कल्चरल डिप्लोमेसी वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी आ जाती हैं, ट्रेड वगैरह की। और उसके बाद होती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर ये होता है कि जो कंट्री के साइंटिस्ट होते हैं या डिफरेंट बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक यानी फॉरेन ऑफिस से नहीं होता, वो क्या एज ए कंट्री के डिप्लोमेट्स के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं कि यानी जो साइंटिफिक बैकग्राउंड्स हैं उनको प्रेजेंट करके कंट्री की इमेज को बेहतर बनाया जाए। टूरिज़म, स्पोर्ट, कल्चर, जितना भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए कंट्री की जो पॉलिसी होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है या उसके जो इमेज को बिल्ड किया जाता है। तो बेसिकली जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसके अंदर क्या है कि हम डिफरेंट अदर देन यानी आप पावर और पैसे के आप चैनल यूज़ करें लोगों की थिंकिंग को चेंज करने के लिए। यानी आप क्या है कि ऐसी पावर के जो अफेक्ट करे लोगों की स्कूल ऑफ थाट्स को और आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर लें जिनके लिए आपको नॉर्मली या तो पावर यूज़ करनी पड़ती है या पैसा यूज़ करना पड़ता है। यानी आप उसके अंदर आप ले सकते हैं कि डिजिटल डिप्लोमेसी हो गई कि आजकल जो है सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए, उसके टूल के ज़रिए आप क्या है कि अपने ऑब्जेक्टिव को गेन्स करें जो आपकी स्टेट के हैं। फिर साइंस डिप्लोमेसी है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है साइंटिफिक कोलैबोरेशन को इंक्रीज़ करते हुए आप कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं या अपनी कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप मीट करें। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी उसके अंदर आ जाती है कि आप म्यूज़िक और इंडस्ट्री को यूज़ करें। ठीक है, तो फिर टूरिज़म के ज़रिए आप कंट्री के जो पॉजिटिव इमेज होता है उसको इम्प्रूव करने को आप क्या है कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंदर आती हैं। और आजकल जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर जो प्रोपोगंडा है यानी स्टेट नैरेटिव्स को आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर प्रोपोगेट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि सॉफ्ट जो टूल्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप हार्ड डिप्लोमेसी के ऊपर पावर यूज़ के ऊपर जाएं। या वो जिस तरह अभी आप चाइना को देखें कि कोविड-19 के अंदर जो है उनकी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर है यानी किट्स की सप्लाई हो गई, मास्क की प्रोडक्शंस हो गई, या जो सप्लाई चेन है उसको वो एज ए टूल यूज़ कर रहे थे कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, यानी वो कंट्रीज़ जो जिनमें कोरोना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था उनको क्या है कि सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत थी, तो बजाय उसके कि आप उनको यानी पैसा या चीज़ें दे रहे हो या आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई और तरीका यूज़ कर रहे हो मिलिट्री वगैरह का, तो तो चाइना ने क्या किया कि उन कंट्री से बेहतर रिलेशन बनाने के लिए क्या है कि अपनी उस सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी है यानी उनकी एबिलिटी है या जो उनकी प्रोडक्शन थी या किट्स डिज़ाइनिंग और वो किट सप्लाई, मास्क सप्लाई, उसको उन्होंने अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए यूज़ किया, जिसको जो है यूएस को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए यूएस ने क्या है कि जो उसको काउंटर नैरेटिव बनाया उसके ऊपर यानी चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए कि जी जो कोरोना है दैट इज़ एमर्ज फ्रॉम चाइना, सो चाइना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड वाइड। और उसके साथ बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके ऊपर कहा। फिर उनका क्या है कि इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डब्ल्यूएचओ को कहा कि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना,
ان کی جو اسٹریٹجی ہے ٹو انفارم دا کنٹریز واز ناٹ بیٹر. سو یہ بیسیکلی چائنا یو ایس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو تھا جو چائنا کی سافٹ ڈپلومیسی تھی اس کو کرنے کے لیے، کیونکہ چائنا نے کافی انفلوئنس کر لیا بہت سارے کنٹریز کو، کیونکہ جب سارے کنٹریز ابھی تک وبا سے ڈیل کر رہے تھے تو چائنا آلموسٹ اس وقت تک اپنے کنٹری کے اندر کنٹرول کر چکا تھا، اور دوسرا ان کے پاس جو ہے پروڈکشن کیپیسٹی اور جو سپلائی چین ہے وہ بہت اچھا تھا. تو جو اس کنٹری کو بھی کوئی بھی چیز چاہیے اکوپمنٹ وغیرہ تو وہ چائنا سے ہی لینا ہے. تو اب چائنا پھر جو ہے اس کو یوز کر رہا تھا اپنے کنٹریز کے نیریٹیوز کو بہتر کرنے کے لیے. بیسیکلی یہ جو سافٹ ڈپلومیسی ہے تھرو میڈیا، یہ کوئی بہت یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے. بیسیکلی آپ کولڈ ورلڈ وار کے دوران بھی یہ جو کنٹریز تھے انہوں نے اس کو چیزوں کو بہت زیادہ یوز کیا، بلکہ اس کا جو سٹارٹ بھی ہے آپ اس کو کہہ لیں سافٹ ڈپلومیسی تھرو میڈیا اور تھرو کلچرل چینجز. اس میں یہ سٹارٹ جو ہے اس کا امریکہ سے ہوا. جو یو ایس کا آفس آف وار ٹائم انفارمیشن ہے یعنی OWI، اس نے ایون جو اپنی ہالی ووڈس کی موویز تھیں ان کو یوز کرنا شروع کیا اپنے کنٹری کے نیریٹو کو فارن کنٹریز کے اندر پریزنٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ ایون 1943 کے اندر جو BBC ہے وہ اپنے یعنی تھوڑے سے اس کے پاس ٹرانزسٹرز ہوتے تھے، اس کے تھرو دنیا کی تقریباً جو ہے نا 27 کنٹریز کی 27 ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر جو ہے اپنا نیریٹو کو دنیا کے لیے پریزنٹ کرتا تھا. تو بیسیکلی اب جو ٹرکی ہے ان کی جو ویسی بھی میوزک اور میڈیا انڈسٹری تھی شروع میں بہت اس کی روٹ سٹرانگ ہیں، تو اب انہوں نے اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے کنٹری کی امیج کو اور جو کنٹری کا نیریٹو ہے اس کو کس طرح بہتر بنائیں. خاص کر اس کو اگر ہم دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے ریجن کے لحاظ سے کہ بہت زیادہ، کیونکہ آفٹر عرب اسپرنگ بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں اسکول آف تھاٹس کے اوپر، اور اس میں بہت زیادہ کلیشز بنتے جا رہے ہیں بٹوین ڈفرینٹ کنٹری، جس میں سعودیہ بلاک اور ایران بلاک اور ٹرکی بلاک ہے. تو اس کے لحاظ سے پھر کیا ہے کہ ٹرکش گورنمنٹ نے جو ہے ڈفرینٹ اپنی چیزوں کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ لیول پر جو ہے ان چیزوں کو یوز کرنا شروع کیا، جس میں ڈفرینٹ ان کی TV سیریز ہیں، جس میں ابھی جو فیمس ہے یعنی ارطغرل ڈرلس ارطغرل. یہ ویسے تو یعنی ٹرکی کو زیادہ تر جو ویورشپ ہے یعنی ایون امریکہ کے اندر جو فارن سب سے زیادہ ویورشپ ہولڈ کرتی ہے وہ ٹرکش ڈرامہ ہے. پھر میکسیکو، ارجنٹینا اور اٹلی کے اندر ان کا پہنچ تھا. تو اب کیا ہے کہ اوورآل اس کا مڈل ایسٹ کے اوپر بھی انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، پھر ہمارے سب کنٹیننٹس کے اندر. اور یہ صرف یہ نہیں، اس سافٹ ڈپلومیسی سے صرف یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کی کنٹری کی امیج بہتر ہو رہی ہے یا آپ اپنا نیریٹو دنیا کے آگے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آپ ایک بگ سورس آف انکم ہوتا ہے. اٹس سپورٹ یور اکانومی. یعنی اب ٹرکش ڈراموں سے جو ٹرکی کی انکم ہے آلموسٹ اٹس ریچ ٹو دا $500 ملین. تو ان کا ٹارگیٹ $1 بلین تک تھا، لیکن جو ابھی تک جو آؤٹ کمز ہیں وہ $500 ملین ہیں. اور سافٹ ڈپلومیسی تھرو کلچر اور آلسو فار سپورٹ اکانومی کے اوپر ہم ایگزامپل دیکھیں تو جو ساؤتھ کوریا ہے وہ جو ہے اس کے لیے ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے. ان کا جو کے پاپ کلچر ہے یا کے پاپ میوزک ہے یا اوورآل جو ان کی میڈیا انڈسٹری ہے، دیٹ از آلموسٹ کنٹریبیوٹنگ $5.3 بلین ٹو دیئر اکانومی. یعنی ہم دیکھ لیں کہ ہم نے IMF سے لینے ہوتے ہیں یعنی جو بھی ایڈ لیتے ہیں اتنا کچھ اپنا ملک کا ان کو دے کر، تو دے گیو اس اونلی $5 بلین. تو وہاں کیا ہے کہ ان کی صرف میوزک انڈسٹری جو ہے وہ ان کو کنٹری کو $5.3 ملین دیتی ہے. بلکہ آپ سب نے سنا ہوگا بہت مشہور ہوا تھا گنگنم اسٹائل جو ان کا سانگ ہے، اس سانگ نے صرف جو ہے نا یوٹیوب کے تھرو آلموسٹ $2 to $3 ملین ارن کیے ہیں، اور پلس جو ایپل کی iTunes ہے اس کے تھرو تقریباً $9 to $10 ملین. تو یعنی ایک سانگ نے ان کے آلموسٹ کنٹری کو اراؤنڈ $10 ملین دیے ہیں. تو یہ جو ابھی ماڈرن ٹائم ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ہر کنٹریز کو اپنی سافٹ امیج بنانے کے لیے اور پھر اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ڈفرینٹ سورسز کے اوپر ریلائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ جب اس کو میڈیا کو ایز اے ٹیکنالوجی کا اپنا ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں پروپوگیشن کے لیے، تو اس میں پھر آ جاتا ہے کہ کوالٹی کنٹینٹ ہو، رائٹ انفارمیشن ہو،
اور پھر اس کی کوالٹی بہتر ہو. ہمارے کنٹری کے اندر کیا ہے کہ اور ڈیفینس جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں سافٹ ڈپلومیسی یا اس کو, جس کے اندر ISPR ہے, ڈفرینٹ ٹی وی ڈراماز پروڈیوس کرتی ہے. لیکن کیونکہ وہ ساری چیزیں ڈائریکٹ ISPR کے تھرو آ رہی ہوتی ہیں, تو جو کاؤنٹر نریٹو والے لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے کہ زیادہ اعتراض کرتے ہیں, تو وہ اتنا زیادہ فلورش نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے اپنے یعنی ڈفرینٹ پرائیویٹ میڈیا اسٹیٹس یعنی پرائیویٹ چینل یا اسٹیٹ ٹی وی جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس کرے اور وہ کوالٹی انفارمیشنز اور اس کے اوپر ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ آج کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر یا ڈیجیٹل میڈیا کے اندر کیا ہے کہ ہر چیز کو بہت جلدی لوگ ویریفائی کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو جب انفارمیشن اگر آپ مس لیڈ کر رہے ہیں تو وہ کوئی چیز زیادہ پھر سوسائٹی کے اندر سسٹین نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آپ اپنا کنٹری کا اس کے اندر پروپیگنڈا انفارمیشن ڈالیں, لیکن اس کا ایسا یعنی ہونا چاہیے, آپ کہہ لیں مکسچر کے, جو ایکسیپٹیبل ہو. مثلاً اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ BBC نے جب اسرائیل کے ایشوز پر کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ اس کے جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں بڑے چینج ہوتے ہیں, یا پھر پاکستان کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے اوپر جو بھی آرٹیکل لکھتے ہیں, مثلا آج کل وہ قائد اعظم کے اوپر لکھ رہے تھے یہ لیاقت علی خان کے ساتھ, تو وہ بڑا فیبریکیٹڈ ہوتا ہے. لیکن جب ان کی رپورٹنگ اب ادر سائڈ کشمیر کے اوپر دیکھیں گے تو BBC واز ویری رائٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں وہ پھر ایک بن جاتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں پرسیپشن بن جاتی ہے اس کے متعلق. تو اس لیے اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر جو سافٹ ڈپلومیسی ہے وہ رائٹ انفارمیشن کے ساتھ ہو اور زیادہ کوالٹی اور کنٹینٹ کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ بہتر افیکٹو ہو سکتی ہے. پھر اس ڈیجیٹل میڈیا ڈپلومیسی کا ایک بہت زیادہ انفلوئنس یعنی کنٹری کے انسائڈ اور آؤٹ سائڈ بھی ہوتا ہے. ایک تو کیا ہے کہ اب بہت زیادہ انالیٹکس اویلیبل ہیں, یعنی اب ڈیٹا انالیسس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا دیکھنا پسند کر رہے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے مطابق کیا ہے کہ آپ چیزوں کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن جو ہے آپ کی کنٹری مطابق ڈیٹا کے تھرو غلط ہو رہی ہے, تو آپ اس کو ٹارگٹ کر کے اس چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں. ابھی اس کا مس یوز بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے, جس طرح ٹرمپ الیکشنز کے دوران ڈیٹا انالیٹکس کو یوز کیا گیا ہے یا کنٹری کی انفارمیشنز کے اوپر. تو یہ ساری چیزوں کو کیا ہے کہ آپ یعنی اچھے وے میں یوز کریں اور چینج کریں تو دے کین بی اے ویری پاورفل ٹول. تو جو بیسیکلی ارطغرل ڈرامہ ہے, اس سے کیا ہے کہ اس کی ایک تو جو ٹرکش کا اوور آل ابھی ماڈرن کرنٹ ٹائم کے اندر خاص کر مڈل ایسٹ کے پراسپیکٹیو کے لحاظ سے یا اوور آل ارطغرل کی جو پولیٹکس ہے یا اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بہت اچھا پازیٹیو امیج اور پازیٹیو چیزیں کو پروڈیوس کر لیے. یعنی اس کا اتنا انفلوئنس ہوا ہے کہ جو سعودی پرنس کراؤن ہے اس نے یعنی ٹرکش ڈراموں کو بیسیکلی کہ MBC ایک ادارہ ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ دیکھا جاتی ہیں, جس کے ڈفرینٹ TV چینلز ہیں MBC کے, تو وہ بیسیکلی اون کرتا ہے اس کو ولید بن طلال جو شہزادہ ہے سعودی عرب کا. تو جو پرنس کراؤن سلیمان ہے اس نے یعنی باقاعدہ پریشرائز کر کے جو جتنے بھی ترکش ڈرامے تھے ان کو ریموو کروایا MBC سے, اور وہ اس نے MBC کے لیے آلموسٹ $20 ملین کا لاس ہوا. اور بلکہ اس نے جو بعد میں کراؤن کی کوشش کی کہ ہم کسی طرح MBC کو پرچیز کر لیں اراؤنڈ $3 بلین, تاکہ ہم بھی ایک فیوچر نریٹو تیار کر سکیں ٹرکش کے انگیسٹ. تو بیسیکلی ان ٹرکش ڈراموں سے کیا ہے کہ ایک بہت اچھا یعنی ایز اے سافٹ ڈپلومیسی ٹول ہے جو اس کو ٹرکی جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اپنے نریٹو کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اور اپنے کنٹری کے پازیٹیو امیج کو بہتر بنانے کے لیے. اب اس کی اب ویورشپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی 6 سے 7 کروڑ لوگوں نے اس کو کیا ہے کہ دیکھا ہوا ہے تھرو, اب تو نیشنل اسٹیٹ TV کے اوپر بھی آ رہا ہے, ایون جو اس کا YouTube چینل ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے. تو یہ صرف پاکستان کی سٹوری نہیں ہے بلکہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر بھی اس کی اسی طرح ویورشپ ہے. تو جب آپ یعنی انالیسس کریں گے کہ جی دنیا میں اسٹار وار ٹائپ جو سیریز ہیں وہ زیادہ دیکھی جا رہی ہیں, تو ٹرکش کے جو ہیں لوگوں نے وہ انالیسس کیا اور اس طرح کی ایک کوالٹی کی سیریز بنائی. تو مین یہ ہے کہ آپ ہمارے کنٹری کے جو ہیں میڈیا پروڈکشن ہاؤسز وغیرہ ان کو بھی چاہیے کہ انالیسس کریں کہ لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے پھر کوالٹی کنٹینٹ کیونکہ اب تک جو ہمارے کنٹری میں ہے وہ انڈیا کا جو کلچرل انفلوئنس ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی کیونکہ بالی ووڈ انڈسٹری کے لحاظ سے بھی اور اوور آل ہمارے میڈیا کے اوپر بھی.
تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم پھر چیزیں بناتے ہیں، لیکن اس کا جو تھیم ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر لائی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساس بہو کے جھگڑے اور ڈفرینٹ یعنی وومنس کے ریلیٹڈ چیزوں کو. تو اگر ہم اپنے پرنسپلس کے اوپر اپنی چیزوں کو انالائز کر کے پبلک کی اوپینین کو جانیں گے تو کہ لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں پازیٹیو چیزوں کو، اس کے لحاظ سے اگر ہم بھی کوالٹی کی چیزوں کو پروڈیوس کریں تو نہ صرف ہمیں کنٹری کے اندر بلکہ کنٹری سے باہر بھی کیا ہے کہ ہمارے کنٹری کا ایک پازیٹیو امیج بہتر ہوگا. ہماری جو یعنی کنٹری کا نریٹو ہے، اسپیشلی ہمارا ملک جو ہے وہ باہر جو امیج بنا ہوا ہے وہ ٹیررزم سے لنک ہے، اس کو ہم کیا ہے کہ ویو آؤٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے کنٹری کی چیزیں کو ان کو یعنی ٹرکش ماڈل کو لے کر یا کوریا کے ماڈل کو لے کر بہتر کر سکتے ہیں، اور جو کہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے پاکستان کے اگینسٹ اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو سافٹ ڈپلومیسی کیا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کنٹری کی جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں یہ اس کو کرنے کے لیے. بلکہ اب ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اس کو ہم اسمارٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. اسمارٹ ڈپلومیسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سافٹ ڈپلومیسی اور جو فارن ڈپلومیسی ہے دونوں کو مکس کر کے یوز کرتے ہیں. تو پاکستان نے بھی جو ہے سانس ڈپلومیسی ڈیسک کو بھی اسٹیبلش کیا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایسی سافٹ ڈپلومیسی کو ہمارے کنٹری کے اندر مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو ہم اسمارٹ ڈپلومیسی یوز کریں کہ سافٹ ڈپلومیسی اور فارن ڈپلومیسی مکس کر کے. اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.